कभी कभी ना एक अच्छा डॉक्टर, एक मुखलिस दोस्त या फिर एक दुआ, ये सब अल्लाह की आसानियों के वसीले बन जाते हैं। अल्लाह अपनी मखलूक के दिलों में रहम डाल देता है ताकि तुम्हें सहारा मिले। इसलिए हमेशा शुक्र करना है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, क्योंकि इन सारी इमदाद के पीछे मददगार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही हैं। आसानी तब आती है जब बंदा अपने रब पर पूरा यकीन रखता है। जब वो कहता है मेरा रब मेरे साथ है, तो अल्लाह ताला उसे तन्हा नहीं छोड़ते। कभी कभी आसानी ताख़ीर से आती है, मगर जब भी आती है तो इतनी बड़ी होती है कि उसकी खुशी और उसकी खुशबू सारी तकलीफ़ों पे भारी पड़ जाती है। अल्लाह ताला की आसानियाँ तब नाजिल होती हैं जब हम दिल से यकीन कर लेते हैं कि मेरे रब ने ये जो मुश्किल मुझे अता की है, इसमें कोई ना कोई रब की ज़रूर हिकमत है। जो बंदा अल्लाह से राज़ी रहना सीख जाता है, अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से आसानी दे देते हैं जहाँ से कभी भी उसने नहीं सोचा होता है। अल्लाह की आसानियाँ शोर नहीं मचाती, वो खामोशी से उतरती हैं, जैसे सुबह की हवा, जैसे बारिश की नरम बूंदें। इंसान अक्सर समझ नहीं पाता कि जो सुकून उसे मिल रहा है वो दरअसल अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। एक लम्हा लगता है और इंसान देखता है कि मुश्किल खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी में जब भी हालात बिगड़ जाएं, रास्ते बंद नज़र आएं, तब इंसान घबरा जाता है। मगर हकीकत यह है कि कभी भी अपने अल्लाह ताला को नहीं भूलना। हमेशा ये याद रखना है कि अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, वो अंधेरों में भी रोशनी कर देते हैं, वो आजमाइश को भी टाल देते हैं और वो इंसान को आसानियाँ अता कर देते हैं। करनी सिर्फ दुआ है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है और अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच मेरी उन बहनों का जो कि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से मोटिवेट हो रही हैं और अपनी स्टोरी शेयर कर रही हैं, और बहुत सारे मुझे क्वेश्चन मिलते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी बहनें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश कर रही हैं और यही दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द उस ख़्वाहिश को हासिल करने में कामयाब कर दे जिसके लिए वो दुआएँ कर रही हैं। क्योंकि दुआ से बढ़ के कोई हथियार नहीं है। जो लोग दुआ से काम करते हैं, दुआ पे यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला ना सिर्फ़ उनको आसानियाँ देते हैं, बल्कि ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात परेशानियाँ हैं, वो उनसे दूर हो जाती हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कि और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। तो जब भी इंसान दिल में साफ़ नीयत के साथ ये दुआ करे कि अल्लाह ताला मेरे लिए मुश्किल के रास्ते आसान कर देंगे, तो फिर अल्लाह ताला भी वहाँ से अता करते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। क्योंकि इसके साथ रब्बुल आलमीन होता है, अल्लाह ताला उसकी मदद कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला उसे आसानियाँ देना चाह रहे होते हैं, अल्लाह ताला उसे नामुमकिन चीज़ों में से निकाल के मुमकिन की तरफ लेकर आते हैं। और सबसे बढ़कर चीज़ होती है सब्र। सब्र के बाद आसानी मिलती है। कोई भी आसानी बगैर सब्र के नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे को थोड़ा आज़माता है ताकि वो दुआ के ज़रिए करीब आ जाए। जब बंदा सब्र करता है, शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह ताला के वो दरवाज़े खोलने में कामयाब हो जाता है जहाँ तक इंसान की अक्ल व फ़हम नहीं जा सकती। जब इंसान को ज़िंदगी भारी लगने लगे तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दे। अस्तगफिरुल्लाह के इतने फ़ायदे हैं जितने कहे जाएँ कम हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ना कि इंसानों के गुनाहों को मुआफ़ करने का बेहतरीन ज़रिया है कि वो इस्तग़फ़ार करे। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि इस्तग़फ़ार पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये करने की चीज़ है। जो आयत मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये दुआ आपने पढ़नी है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह। इसके लिए मैं इसलिए ज़ोर देती हूँ कि आपने इसके तर्जुमे को भी पढ़ना है। क्योंकि जब आप इसके तर्जुमे को याद रखते हैं, ज़हन में रखते हैं, तो उससे ना सिर्फ़ इंसान को अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी होती है, अपनी कोताहियों का पता चलता है, बल्कि वो छोटे-छोटे से मामलात जो कि हम सारा दिन कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो का मरकज़ नहीं बन रहे होते, वो भी मरकज़ बनते हैं और हम अपने रब के साथ सच्चे दिल के साथ कनेक्ट होते हैं, उन चीज़ों पे, उन बातों पे सच्चे दिल के साथ इस्तग़फ़ार करते हैं। क्योंकि जब इंसान सारे दिन के मामलात देख रहा होता है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हो रही होती हैं जो कि जाने अनजाने में गुनाह का बायस बन रही होती हैं।
اور سب سے بڑھ کر جو دن رات ہم لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی نہ کبھی کوئی دل آزاری ہو جاتی ہے یا انہیں ہماری کوئی بات بری لگ جاتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بری لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کون انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ تو ہمیں حسن اخلاق کی تلقین کی گئی ہے کہ انسان کا اخلاق دوسرے کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے۔ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، جو ہمارے ارد گرد لوگ موجود ہوتے ہیں، جب انہیں ہماری طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی تو یہ بات نہیں نہ پسند آتی، اور یہی استغفار ہے جو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کے لیے دل میں برائی نہیں رکھنی، کسی کے لیے اپنے دل پہ بوجھ نہیں رکھنا۔ دعا سے دل کے بوجھ کو ہمیشہ ہلکا کرنا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا مطلب مسئلہ ختم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہوتا ہے۔ جب انسان سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے تو وہ اپنے دل کی تمام تھکن اپنے رب کو سونپ دیتا ہے۔ یہی اصل آسانی ہوتی ہے جب بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا معاملہ تو میں نے اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے، اب وہی مجھے آسانی عطا کریں گے۔ نیکی کے بدلے میں آسانی ضرور ملتی ہے۔ جب انسان کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے، کسی دوسرے کی دل کو خوش کرتا ہے، کسی کو معاف کر دیتا ہے، یہ سب اعمال انسان کی طرف سے آسانیوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ کبھی سوچو شاید تمہاری ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ مشکل آسان کر دے جو تم نے کبھی سوچی نہ ہو، جو تمہیں برسوں سے تکلیف پریشان کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ تم سے دور کر دے۔ جب اللہ چاہے تو لمحوں میں سب بدل دیتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ختم نہیں ہوتا۔ وہ ایک لمحے میں حالات بدل دیتے ہیں، بیماری کو شفا دے دیتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل دیتے ہیں، محرومی کو نعمت میں بدل دیتے ہیں، بس اس کی طرف سے ایک ان کی دیر ہے تو وہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں جس کا انسان نے سوچا ہوتا ہے۔ اللہ کی آسانی اکثر انسانوں کے لیے ذریعہ بن جاتی ہے۔ کبھی ایک اچھا ڈاکٹر، کبھی ایک مخلص دوست، کبھی ایک دعا، کبھی ایک سچے دل سے نکلی ہوئی دعا انسان کے لیے آسانیوں کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے تاکہ انسان کو سہارا ملے، اس لیے ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ ہر مدد کے پیچھے اصل مددگار تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے نا۔ آسانی تب آتی ہے جب بندہ پورے یقین کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ بات کرتا ہے اور کہتا ہے میرا رب ہی مجھے دینے والا ہے، اور وہی دے گا اور وہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو دے سکے۔ جب انسان اس طریقے سے صاف نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، مغفرت عطا کرنے والے ہیں۔ وہ سچے دل کے ساتھ انسان کو معاف کرتے ہیں اور سچی نیت والے انسان کو معاف کرتے ہیں اور سچی سوچ اور سمجھ والے انسان کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی نہیں نا چھپا ہوا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جان رہے ہیں، کون کہاں چلاکی کر رہا ہے، کون کہاں سمجھداری سے کام لے رہا ہے اور کون کہاں بے وقوفی کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ سچے دل کے ساتھ استغفار کرتے ہیں وہ کبھی بھی غلط چیز نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، غلط سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، بلکہ ہر طرف آسانیاں بانٹتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں کو آسانیاں بانٹتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خود آسانیاں عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح کی بہت ساری میری بہنیں اپنی جب سٹوری شیئر کرتی ہیں، کیونکہ عورت تو بہت ہی زیادہ نازک دل رکھتی ہے، عورت کا دل اور جسم ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نرمی، احساس اور محبت کا پیکر بنایا ہے۔ اسی نرمی کی وجہ سے وہ جلدی رو پڑتی ہے، کبھی ہنس دیتی ہے، کبھی خاموش ہو جاتی ہے، مگر یہی جذبات دب جاتے ہیں تو وہ جسم پر اثر انداز ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہی دبا ہوا درد کبھی ہارمون بگاڑ دیتا ہے، کبھی بانجھ پن پیدا کر دیتا ہے اور کبھی خاتون کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ بہت ساری میری بہنیں جو اپنی سٹوری شیئر کرتی ہیں وہ اکثر و بیشتر موڈ سوئنگ کی بات کر رہی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ آج کی بھی جو میری سسٹر ہیں ان کا بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے۔ موڈ سوئنگ کیونکہ ایک مزاج نہیں بلکہ جسمانی علامت ہے۔ جب عورت بلا وجہ چڑچڑا پن، رونا، غصہ یا بے سکونی محسوس کرتی ہے تو ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ معمول کی بات نہیں ہے۔ جب انسان بار بار ان سچویشن سے گزرتا ہے تو اس کے ہارمون ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون کے لیول کو بھی بدل دیتی ہیں، جس کی وجہ سے
प्रेगनेंसी होने में और उसके साथ साथ जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होके रह जाता है। जब औरत दिन रात फ़िक्र करती है, परेशानी रहती है, गम में रहती है, तो बार-बार दिमाग में कॉर्टिज़ोल और स्ट्रेस हार्मोन जो है वो पैदा होने लग जाते हैं। यही हार्मोन जिस्म को ख़राब करने का बाइस बन जाते हैं और बच्चा पैदा करने की सलाहियत औरत से छीन लेते हैं। ओव्यूलेशन रुक जाती है, पीरियड्स नहीं आते या कभी-कभी ओव्यूलेशन नहीं होती और यूट्रस में प्रॉब्लम आ जाता है। और उसके साथ-साथ फिर मुआशरती दबाव मूड को बिगाड़ देता है। अक्सर औरतें मूड स्विंग की वजह से बहुत सारे लोगों के जो दिए गए ताने होते हैं, उनको दिल पे ले लेती हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं और उसकी वजह से ऊपर से जब वो शौहर के साथ कुछ बात करती हैं, तो शौहर की बेतवज्जी जो होती है, वो औरत को और ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देती है। ये सब बातें उसके दिल में ज़हर की तरह जमा हो जाती हैं। वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी रूहानी और जिस्मानी तवानाई को ख़त्म कर देती हैं। मैं अक्सर बात करती हूँ ना कि ऑरा डैमेज होता है, तो ये ऑरा इसी वजह से डैमेज हो रहा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा होता है, क्योंकि हालात ही ऐसे होते हैं, इर्द-गिर्द का माहौल ही इंसान को जीने नहीं दे रहा होता। और ये बातें सुनने की हद तक बहुत अच्छी लग रही होती हैं कि बहुत नॉर्मल बातें होंगी, जिसके ऊपर नहीं बीती होती उसके लिए। ये मेरी वो बहनें जो इससे रिलेट कर रही होती हैं और वो फिर अपने क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम कर रही होती हैं, तो यकीन माने वो कहती हैं, "आपी ये तो हमारी स्टोरी है, आपी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारी ज़िंदगी में सारे मामलात चल रहे हैं।" जब ख़वातीन एक चीज़ को रिलेट करती हैं, तो वो समझ सकती हैं कि कोई उनका दुःख सुनता है, कोई समझ रहा है, कोई जानता है उनके बारे में, कोई उसका हल दिखाता है। आपका मेरे साथ कनेक्शन भी यही है कि आप अपने दिल की बात मुझसे करती हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मेरी बहनें जो मुश्किल परेशानी तकलीफ़ों में हैं, जिन्हें छोटी-छोटी बातें समझ नहीं आ रही होती, छोटे-छोटे मामलात को हल करना नहीं आ रहा होता, अल्लाह ताला उनके लिए मुझे वसीला बना देते हैं। ये मेरे रब का करम है, बेशक, बेशक मेरे रब का करम है। मेरी बहनें कहती हैं ना कि "आपी आप कौन-सा ऐसा जादू करती हैं जो हमारे इतने बड़े-बड़े काम जो नहीं बन रहे होते वो बन जाते हैं?" तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरे रब का कमाल है। आप अपने सच्चे दिल के साथ जब आप अपने रब के साथ अटैच होती हैं, तो आपकी ज़िंदगी में उस चीज़ की कमी हो रही होती है। मैं तो सिर्फ़ आपको याद कराती हूँ। आपके मसले, आपके मसाइल, आपकी तकलीफ़ें, आपकी परेशानियाँ आपको जब समझ आ जाती हैं, तो आप अच्छे तरीके से अपने रब के साथ कनेक्ट कर सकती हैं। रूहानी तौर पर भी मूड स्विंग्स एक इशारा हैं। जब औरत अल्लाह ताला से दूर हो जाती है या दुआ नहीं करती या फिर नमाज़ नहीं पढ़ती, ज़िक्र नहीं करती, सजदा नहीं करती, अपने डेली के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, उनमें उलझ के रह जाती है और फिर वो चीज़ें जो उसे करनी चाहिए, उनसे दूर हो जाती है या फिर करती है, तो उस तरीके से नहीं कर पाती, जिस तरीके से करनी चाहिए। तो फिर मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं, ऑरा भी डैमेज होता है और ज़िंदगी के मामलात भी ख़राब होने लग जाते हैं। फिर वो छोटी से छोटी बातें, छोटी से छोटी चीज़ें भी जिसको आप अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती हैं, अपने मूड को कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं, वो चीज़ें नहीं हो रही होती और ज़िंदगी में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। लेकिन यही बातें जब आपको समझ आती हैं कि किस तरीके से आपने अपनी नमाज़ें पढ़नी हैं, दुआ करनी है, ज़िक्र करने हैं, सजदे करने हैं, तो फिर आपको जब सकून मिलता है और ख़ास तौर पे जो मेरी बहनें दुरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ती हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में ऐड करती हैं और बेहतरीन तरीके से जो थेरेपी उनको बताई जाती है, उस तरीके से करती हैं, तो अल्लाह के करम से और अल्लाह ताला की रहमत को वो पाने में कामयाब हो जाती हैं। बेशक मेरा रब आसानी देने वाला है, वो तो बाँट रहा है आसानियाँ, बस हम ही नहीं लेते। लेकिन जहाँ बात समझ आ जाती है, जहाँ चीज़ें समझ आ जाती हैं, वहाँ मामलात भी हल हो जाते हैं और बड़ी से बड़ी तकलीफ़ भी दूर हो जाती है। रूहानी तौर पर मूड स्विंग्स एक इशारा होते हैं कि इंसान अंदरूनी तौर पे टूट चुका है। मूड स्विंग्स कोई आसमान से नहीं गिरते, ये हमारे अंदर ही डेवलप होते हैं। इनकी वजूहात होती हैं, ये कोई ऐसे नहीं होता इंसान जब एक औरत अपने आप को मारती है, अपनी ख्वाहिशात को मारती है, अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को लेकर आती है जो उसके लिए काबिल बर्दाश्त चीज़ें नहीं होती। जब वो अपने आप को मार लेती है, अपनी सोच को मार लेती है, अपने शौक को मार लेती है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती है। ख़त्म कोई जान से जाना नहीं होता, इंसान जब उस हालात में रह ही नहीं पाता जिसमें वो कम्फ़र्ट फ़ील करे या उसका वो जो कम्फ़र्ट ज़ोन होता है, वो उसे ना-नसीब हो, तो फिर वो सोच-सोच के पागल हो रही होती है। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस का शिकार हो रही होती है। यही चीज़ें औरत को ख़त्म कर रही होती हैं। मस्बत सोच से इलाज होता है। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं ना कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। अगर औरत अपने बारे में मनफ़ी सोचती रहेगी, मैं माँ नहीं बन सकती, मैं खुद अपनी दुआओं के रास्ते में
ہوں، مجھے اولاد نہیں ہو گئی، میرے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، میں بہت تکلیف میں ہوں، میں بہت پریشانی میں ہوں، میرے مسئلے حل نہیں ہوں گے تو وہ پھر مسئلے حل نہیں ہوتے۔ لیکن اگر اس کے برعکس انسان سوچنا شروع کر دے کہ میرا رب تو میرا عطا کرنے والا ہے، وہ تو مجھے بہترین عطا کرتا ہے، وہ تو بہتر جانتا ہے کہ مجھے کب عطا کرنا ہے، اس کے ہاں تو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، تو پھر جب عورت اس طریقے سے دعا کرتی ہے، اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، سچے دل کے ساتھ دعا مانگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ ناممکن چیز کو بھی ممکن کر دیتے ہیں۔ میرے پاس بہت ساری میری بہنیں رپورٹس شیئر کرتی ہیں، اور اب میں ان سے اجازت لے رہی ہوں کہ میں ان کی رپورٹس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی آسانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ رپورٹس بھی شیئر کیا کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو مکمل طور پہ یہ یقین بھی ہو اور آپ کی زندگی میں بھی آسانی آئے کہ دیکھیں ڈاکٹرس نے کیا لکھ کے دیا تھا اور کس طریقے سے ان کی زندگی میں آسانیاں آئیں۔ وہ چیزیں جو ناممکن تھیں، لیکن ان کی سچی دعا نے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن نے ان کی زندگی کو آسان کیا۔ میری یہ بہن بھی بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی میں رہتی تھی، کیونکہ یہ اپنے ہسبینڈ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں اور بہت زیادہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اٹیچ تھیں۔ ان کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے، پیریڈز بھی ان کے ریگولر تھے، ہر چیز ان کی ٹھیک تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز کے جاتی تھی، چھوٹے موٹے ہی چیزیں نکال دیتے تھے، کبھی پی سی او ڈی ایس کہتے تھے جو کہ نارمل کہتے تھے کہ جی یہ چیز نارمل ہے، سب کو ہوتی ہے، اس میں کنسیو ہو جاتا ہے، لیکن کہتی ہیں کہ کافی زیادہ چیزیں کھانے کے باوجود بھی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اور کہتی ہیں کہ پھر بڑھتے بڑھتے چیزیں بڑھتی گئیں، اس کے ساتھ فائبرائڈ ہو گئے، اور اس کے ساتھ کہتی ہیں کہ پھر چاکلیٹ سسٹ کا بھی ڈاکٹر نے کہنا شروع کر دیا، اور کہتی ہیں کہ پھر یہ مسئلے میرے لیے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، جس کی وجہ سے کہتی ہیں کہ آپ ہی میڈیسن کھانے سے اسٹریس بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، انسان کا موڈ سوئنگ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ٹائم پہ انسان کی نیند نہیں پوری ہوتی، اور سسرال میں رہنے کے بعد تو کہتی ہیں کہ بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ میرا یوٹرس بھی کافی ویک ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ کہتی ہیں کہ گھر کے معاملات کی وجہ سے ہسبینڈ بھی مجھ سے دور رہتے تھے، ہمیشہ ان کی بے توجہی کا کہتی ہیں کہ میں نشانہ بنتی تھی، کہیں نہیں مجھے لے کے جاتے تھے، کوئی شاپنگ، کوئی کھانا، کوئی کچھ بھی نہیں، کچھ کہتی ہیں میرے ساتھ ایسے معاملات نہیں ہو رہے تھے۔ کبھی جب میں ان سے کوئی چیز کی فرمائش کروں تو وہ انکار کر دیتے، کہیں لے کے نہیں جاتے تھے، کہتی ہر بار وہ لیم ایکسکیوزز پیش کرتے تھے، کبھی امی کے اوپر ڈال دیتے تھے، کبھی ابو کے اوپر ڈال دیتے تھے کہ امی کو اچھا نہیں لگے گا، ابو برا مان جائیں گے، کبھی کچھ کبھی کچھ، چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے سامنے نہیں اچھا لگے گا، کہتی بس آپ مجھے ٹال مٹول کرتے رہتے تھے، اور کہتی ہیں کہ میں آہستہ آہستہ کہہ کے تھک گئی تھی، بس اپنے آپ کو مار دیا تھا، اور اپنے گھر کے کام کاجوں میں اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ بس جب دل کو کہتی ہیں نا کہ ایک جھٹکا لگتا ہے تبھی انسان کو سمجھ آتی ہے، اور پھر انسان کو عقل آتی ہے کہ وقت رہتے ہیں اپنے پہ توجہ دے دینی چاہیے، ورنہ چیزیں بگڑتی بگڑتی اور بگڑ جاتی ہیں۔ کہتی ہیں ایک آپ کی زندگی میں غلط فیصلہ یا ایک آپ کی زندگی میں غلط کسی کا کہا ہوا مان لینا انسان کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈال دیتا ہے، اور کہتی ہیں کہ ہم عورتوں کو خاص طور پہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ صبر کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، اپنے گھر کو لے کے چلنا ہے، گھر آباد رکھنا ہے، زندگی کو آگے بڑھانا ہے، اور کہتی ہیں ان باتوں کی وجہ سے ہم اپنی بات نہیں کہہ پاتے، جس کی وجہ سے ہمارے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ظلم ہمیں اندر سے توڑ دیتا ہے، ہارمونل ڈسٹربنس آ جاتی ہے، اور ہارمونز جو ہیں وہ ہمارے پورے نظام کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ چیزیں اچھی نہیں لگتی، کہیں آنا جانا اچھا نہیں لگتا، کوئی کپڑا پہننا نہیں اچھا لگتا، بننا سنورنا نہیں اچھا لگتا، بہت ساری نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن کو پکڑ لیتی ہیں، اور پھر ہم انہی الجھنوں میں چلے جاتے ہیں اور زندگی کو خراب کر دیتے ہیں۔ موڈ سوئنگز کا ہونا بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان اندر سے ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ یہ انسان جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، اس کے ذہن میں وہ باتیں پھنسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا بیہیویئر دوسروں کے ساتھ بگڑا ہوتا ہے۔ جب عورت اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر روتی ہے، اپنی کمزوری اپنے رب کے آگے بیان کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں دے دیتے ہیں، اور میری یہ بہن کہتی ہیں کہ آپی میں بہت زیادہ تکلیف میں آ گئی تھی، کیونکہ میرے گھر میں بہت زیادہ میرا ماحول ٹائٹ ہو گیا تھا، اور کہتی میں روتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا کیا قصور ہے، اگر مجھے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ معاف کرنے والے ہیں، مجھے راستہ دکھانے والے ہیں، آسانیاں دینے والے ہیں۔ تو کہتی ہیں آپی میں اس دن بہت زیادہ روئی، بہت زیادہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ آپ ہی میرے لیے سہارا بنا دیا، کیونکہ میں نے کہتی ہیں کہ آپ ہی یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیو دیکھا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر دے، کیا پتہ اس اولاد کی وجہ سے میری زندگی میں آسانی آ جائے، اور کہتی ہیں کہ بس میں اسی لیے ساتھ ساتھ سے کہتی ہیں کہ ہر طرح کی دوائی اور ٹوٹکا ہر چیز کر چکی تھی، کہتی ہے میں بہت ساری چیزیں دیکھتی تھی، بہت ساری چیزیں کرتی تھی، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ کہتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ ہی ویڈیو جب دکھائی تو میرا دل چاہا کہ میں آپ سے بات کروں، اور کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور 3-4 دن کے بعد میری آپ سے جا کے بات ہوئی۔
کہتی ہیں کہ آپ ہی اللہ کا شکر تھا کہ میری آپ سے بات ہو گئی، اور کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنے سارے حالات آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تو کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے نہ صرف ایک سکون ملا بلکہ مجھے ایسا ملا کہ بے شک میرے رب نے مجھے آسانی عطا کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اپنی زندگی کو بہتر بناؤں۔ تو کہتی ہیں کہ آپ ہی میں جو اتنی خوبصورت لڑکی ہوا کرتی تھی وہ ان 7 سالوں میں ایک عورت بن کے رہ گئی تھی، ایک ایسی عورت جو کہ نہ بچے پیدا کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ کہتی ہر چیز رکی ہوئی تھی، میاں سے بات کرتی تھی وہ لڑتے جھگڑتے تھے، عجیب سی باتیں کہہ کے چلے جایا کرتے تھے۔ ساس سسر کہتی ہیں کہ سارا دن گھر کا کام کروائے کر رکھتے تھے، اور اگر کسی سے کچھ شکایت کرتی تھی تو وہ یہی مجھے کہتا تھا کہ اپنے گھر کو بساؤ، بیٹیوں کو گھر بسانے پڑتے ہیں، باقی بہن بھائیوں کا سوچو، ہر بار رو رو کے ہمارے گھر مت آیا کرو۔ اور کہتی ہیں کہ اس طرح کہہ کے مجھے میرے گھر والے واپس بھیج دیا کرتے تھے کہ اپنے زندگی کو آگے لے کے چلو، زندگی میں لازمی نہیں ہے کہ انسان کو ہر چیز ملے، کچھ چیزیں کچھ ٹائم پہ ملتی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں بس خاموش ہو جاتی تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی میرے بس میں تھی، اور نہ ہی میرا رب چاہتا تھا کہ میرا گھر خراب ہو۔ کہتی ہیں بس دل میں نرمی آ جاتی تھی، گھر واپس آتی تھی، اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی عطا کی ہے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی ایک تو میری لیٹ شادی ہوئی تھی اور یہی تھا کہ مجھے شاید اب پریگنینسی نہیں ہوگی، بس میں اپنی زندگی کو لے کے چل رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے آسان کر دے۔ کہتی ہیں کہ کیونکہ میرے میاں بہت زیادہ سخت تھے، زیادہ علاج نہیں کروا سکتے تھے، اس لیے وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ اولاد ہونی ہوگی تو تم سے ہو جائے گی، میں کون سا دوسری شادی کر رہا ہوں، یا مجھے کون سی تم سے کوئی مسئلہ ہے، تم اپنی زندگی میں اس چیز کو مت سوچا کرو، مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ اور کہتی ہیں جب وہ اس طرح کی بات کہہ دیتے تھے تو وہ میرا دل کہتی ہیں کہ ٹوٹ جاتا تھا کہ میرے میاں کم از کم اس معاملے میں تو میرے ساتھ اچھے ہیں کہ وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن کہتی ہیں کہ اندر سے مجھے یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ یہ تو ایک خواہش ہے ہماری، جائز خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب اولاد کرے، چاہے وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن اپنا پیار میرے ساتھ ایکسپریس نہیں کر سکتے، اپنے والدین کی وجہ سے شرماتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے شرماتے ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ میں بھی یہی سوچتی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب میرا حالات بدل جائیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ آپ ہی جب آپ سے بات ہوئی، آپ نے میری ساری رپورٹس دیکھی، جو جو چیزیں تھیں آپ نے دیکھی، اور آپ نے کہا یہ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، رب کے آگے جب انسان سچے دل کے ساتھ دعا کرتا ہے نا تو کینسر بھی انسان کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو کچھ بھی معاملات نہیں ہیں، ان کو تو آپ نے خود ہی بڑا بنایا ہوا ہے، کیونکہ ان کی جو مینٹل ہیلتھ تھی بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی تھی۔ یہ بات کرتے کرتے رک جایا کرتی تھی اور پھر پوچھا کرتی تھی میں کیا بات کر رہی ہوں۔ یہ بہت زیادہ اندرونی طور پہ ٹوٹ چکی تھی، اور وجہ یہی تھی کہ یہ سمجھتی تھی کہ ان کے ہسبینڈ جن سے پیار کرتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں، لیکن ایک نیگیٹو تھاٹس آپ کو ڈبل تھاٹس لے کر آ جاتی ہے کہ شاید آپ کے ہسبینڈ آپ سے دور ہیں، وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، وہ دوسری شادی کر لیں گے، وہ آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ اور کہتی ہیں کہ اسی طرح کی نیگیٹو تھاٹ جو تھیں وہ ان کے دماغ میں بھی آتی تھیں، اور یہ خود میں گمسم ہو کے رہ گئی تھی، کیونکہ کہتی ہے جب بھی میں اپنے ہسبینڈ سے کوئی بات کرتی تھی، کوئی پیار محبت کی یا کہیں آنے جانے کی یا کچھ بھی کہنے کی، تو کہتی ہیں وہ اس ساری تکلیف کا مجھے تانا نہیں دیتے تھے، لیکن سب کچھ اس پہ آ کے رک جایا کرتا تھا، اور میں یہی سوچتی تھی کہ شاید میری اولاد ہو تو شاید میرے حالات بھی ٹھیک ہوں۔ میں کہتی ہیں سوچ سوچ کے آپ ہی میں تھک گئی تھی، اور 7 سالوں میں اولاد نہیں ہوئی، اور بہت ہی زیادہ میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ موڈ سوئنگز اتنے تھے کہ کہتی ہے کبھی دل چاہتا تھا اتنا زیادہ رہوں، اور کہتی ہیں کہ کئی کئی گھنٹے تک میں کمرے میں بند رہ کے روتی تھی۔ جب میری ان سے بات ہو رہی تھی تب بھی یہ بہت زیادہ رو رہی تھیں، اور ان کو چپ کروانا کافی مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں نے پھر ان کی ڈائریکشن چینج کی۔ میں نے کہا کہ رونا آپ نے ضرور ہے، ظاہری بات ہے، رونا تو انسان نہیں رک سکتا، یہ کہنے کی بات ہوتی ہے، جس پہ بیت رہی ہوتی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ عورت ایسے نہیں ٹوٹتی، عورت بہت مشکل سے ٹوٹتی ہے، اور جب ٹوٹ جاتی ہے نا تو وہ پھر اللہ ہی ہے جو اسے سہارا دے، ورنہ وہ بکھر جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا، اللہ تعالیٰ سے بات کی، اللہ تعالیٰ کے آگے روئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانی بھی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر طریقے سے زندگی کو لے کے چلنا سکھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر کسی کے لیے ہے، جو سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ جڑتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بھی انسان کی زندگی میں کس کو اچھا بنا کے بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ اسے آسانی دے سکے۔ لازمی نہیں ہے کہ یہ آپ کے رشتہ دار ہوں، لازمی نہیں ہے کہ آپ کے جاننے والے ہوں، کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، کوئی آپ کی دوست ہو سکتی ہے، کوئی آپ کی زندگی میں ایسا معاملہ آ سکتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ سکون دے جائے۔ اکثر میری بہنیں کہتی ہیں نا کہ آپ ہی یوٹیوب پہ بہت ساری ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک پہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے لیے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔
کبھی کسی کے کیے ہوئے باتوں سے کہتی ہیں کہ وہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ ہمیں دوسرے طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چلنا پڑے گا، اور کہتی ہیں کہ بہت زیادہ آپ کی گائیڈ لائن مل رہی ہوتی ہے، لیکن جن کو سمجھ ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ آسانیاں دینا چاہتے ہیں۔ میری ان بہن کا موڈ سوئنگز کا مسئلہ، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ختم کر لینے کا مسئلہ، بہت زیادہ نیگیٹو سوچتی تھی، بہت ساری ان کے نیگیٹو تھاٹس تھیں جو کہ شاید میں آپ کو بیان بھی نہ کر سکوں، اور بہت سارا یہ روتی تھی، بہت تکلیف میں رہتی تھی، اور کہتی تھی کہ آپی نہ میرے سسرال میں کوئی عزت ہے اور نہ ہی میری میکے میں جاتی ہوں تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ تمہاری بہنوں کی بھی شادی ہونی ہے، لہٰذا اپنے گھر کے مسئلے اپنے گھر تک رکھا کرو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں کھانے کو مل رہا ہے، پہننے کو مل رہا ہے، زندگی تمہاری اچھی چل رہی ہے، اور کیا چاہیے۔ لیکن کہتی ہیں کہ آپ ہی عورت کو بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، یہ نارمل باتیں نہیں ہوتی، انسان کہتا ہے نا کہ عورت کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، عورت کو سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، عورت کو گھر کا سکون بھی چاہیے، عورت کو میاں کی توجہ بھی چاہیے، عورت کو اپنی زندگی کو بہتر لے کے چلنے کے فیصلے کرنے کا حق بھی چاہیے۔ لیکن کہتی ہیں کہ شادی کے بعد بس ہماری زندگی ایک مرد کے ہاتھ پکڑا دی جاتی ہے اور وہی ہماری زندگی کے سارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، اور جب ہم اس سے اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، اس کے لیے محبت کو سچا کر لیتے ہیں، تو پھر وہی بے رخی دکھاتا ہے، اور وہ بے رخی انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ کہتی یہی وجہ تھی کہ میرے میاں کا مجھ پہ توجہ نہ دینا مجھے تکلیف کا باعث بن رہا تھا، اور کہتی ہیں اسی وجہ سے میں ہر میڈیسن کھانے کے بعد امید لگاتی تھی، لیکن وہ امید پوری نہیں ہوتی تھی، میری امید ہر مہینے ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ لیکن کہتی ہیں کہ اب میں نے ٹھان لیا تھا جو مرضی ہو جائے، میں پکا اور سچا علاج بھی کرواؤں گی اور اپنی زندگی کو آگے لے کے چلوں گی۔ کہتی ہیں کہ حالات نے تو ایسے نہیں بدلنا تھا، میں تو صرف پاگل ہوتی جا رہی تھی اور اپنی زندگی کو پتہ نہیں کہاں کی کہاں لے آئی تھی۔ کہتی آپی جب آپ نے مجھے کہا کہ تم اتنی پیاری ہوا کرتی تھی تو اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ آپی مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی کہ میں کیا تھی اور میں کیا بن کے رہ گئی ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نوکر نہیں بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے نوکرانی نہیں پیدا کیا، وہ تو کوئی اور عورت بھی آ کے کام کر لے گی، میں تو اپنے میاں کی بیوی ہوں، مجھے تو اپنے گھر کو لے کے چلنا ہے۔ ہاں آپی سخت تھا، مشکل فیصلہ تھا کہ مجھے یہاں پہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، کیونکہ میں بہت زیادہ اپنے آپ سے جا چکی تھی، پاگل ہو گئی تھی، باتیں نہیں کر سکتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا بول رہی ہوں، اور جب ان کی مجھ سے بات ہو رہی تھی تو واقعی یہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، بات کچھ کرتی تھیں جواب کچھ دیتی تھیں اور بے سکونی سی تھی۔ پھر ماشاءاللہ سے جب سے انہوں نے درود ابراہیم، استغفر اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو تھیراپیز ان کو بتائی گئی تھیں وہ انہوں نے کرنی سٹارٹ کی، اللہ کے حکم سے انہیں 2 ہفتے میں ہی اس کے پازیٹیو رزلٹ ملے۔ وہ جو ان کا سرکل جو تھا وہ ڈسٹرب تھا، اور اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی تھیں، نہ انہیں سوچنے میں ہیلپ ملتی تھی، نہ ہی ان کو سمجھنے کی کوئی سمجھ آ رہی تھی، اور نہ ہی ان کو اپنی زندگی کو لے کے چلنا آ رہا تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ بہتر راستہ اور بہتر ٹائم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان کو میرے پاس نہ لاتے تو شاید کچھ عرصے تک یہ اپنا ذہنی توازن بھی کھو جاتی، لیکن یہ اللہ کا کرم تھا، اللہ تعالیٰ ان کو آسانی دینا چاہتے تھے، اور جس طرح پیار سے محبت سے انہوں نے درود ابراہیم پڑھا، اور جس طرح یہ مجھے ہر جمعرات کو کال کر کے کہتی تھی کہ آپ ہی میں نے 10,000 درود ابراہیم پڑھا، میں نے 15,000 درود ابراہیم پڑھا، میں نے 30,000 درود ابراہیم پڑھا، اور کہتی ہیں کہ یہ اپنی جو نیگیٹو تھاٹس تھی ان کو سٹاپ کرنے میں لگ گئی تھی، اور اللہ نے ان کے اوپر 2 ہفتے میں کرم کیا، ان کی جتنی بھی نیگیٹو تھاٹس تھی وہ ان سے دور ہوئیں، ان کے اوپر وہ میڈیسن جو یہ ریگولر بیسس پہ کھاتی ہوتی تھی، ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرواتی ہوتی تھیں، وہی انہوں نے دوبارہ سٹارٹ کیا، اور اللہ کے کرم سے پہلے مہینے میں ہی انہوں نے کنسیو کیا، اور ماشاءاللہ جب انہوں نے اپنی رپورٹس خود دیکھی اور کہتی ہیں کہ آپ کی ایک لمحے میں بھی زندگی بدل جاتی ہے، تو میں نے کہا بدل جاتی ہے ان لوگوں کی جو سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوتے ہیں، جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ آنسو ضائع نہیں جانے دیتے، اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی لاج رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آنسو سب کو معاف کر کے نکلے، وہ آنسو سب کو معاف کرنے کے بعد، سب کے طرف سے دل کو صاف کرنے کے بعد نکلے، تو ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور انہوں نے بھی ایسا کیا، جو دکھ تھی، تکلیف تھی، پریشانی تھی، جو انہیں برڈن لگ رہا تھا زندگی میں، وہ سب کا سب انہوں نے ایک سائڈ پہ کیا، درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، جب بھی کہتی ہیں میں پریشان ہوتی تھی آپ ہی میں درود شریف اور درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیتی تھی، جتنی تعداد میں پڑھ سکتی تھی کہتی میں پڑھتی تھی، میں کاؤنٹر پہ پڑھتی تھی، میں تسبیحات پہ پڑھتی تھی، سوتے وقت پڑھتی تھی، کہتی ہیں اٹھتے وقت پڑھتی تھی، استغفر اللہ بھی کرتی تھی، اور سچے دل کے ساتھ کہتی ہیں میں نے آپ ہی کرنا شروع کیا، اور آج تک کہتی ہیں کہ میں کرتی ہوں، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی عطا کی، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی ماشاءاللہ سے 7 سال کے بعد، اور کہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد تو میرے میاں کا بھی موڈ بہت زیادہ چینج ہو گیا،
کہتی ہیں واقعی آپ کی اولاد انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، وہ چیزیں، وہ تکلیفیں، پریشانیاں جس میں انسان گزر رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی اولاد کے ہو جانے سے وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ اور کہتی ہیں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے آپ ہی، میری بیٹی ہونے کے بعد میرے میاں میرا بہت زیادہ خیال کرنے لگ گئے اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرنے لگ گئے۔ انہوں نے نوکرانیاں بھی رکھ کے دی، کہتی ہیں کہ آپی یہ میرا بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے دوبارہ پریگننٹ ہے، اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی، صحت اور تندرستی والی اولاد عطا کرے، اور بہت زیادہ دعائیں کرتی ہیں ان بہنوں کے لیے جو ہمیشہ مجھے ڈی ایم کرتی ہیں کہ آپی ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب اولاد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی بھی چیز کی کمی نہ عطا کرے، جن کو اولاد کی کمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرے، جن کو صحت کی کمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے، جن کو سکون کی کمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا کریں، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔